नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 और 97 है। इसमें यहूद व नसारा के एक एतराज़ का जवाब दिया गया। जब मुसलमानों का क़िबला बदल दिया गया, बैतुल मक़दिस से हटाकर खाने काबा कर दिया गया, तो यहूद व नसारा के लोगों ने एतराज़ ये किया कि इबादत खाना और क़िबला बैतुल मक़दिस ही था, यानी पहला इबादत खाना बैतुल मक़दिस था, उसी को क़िबला बनाया गया था। तो फिर मुसलमानों ने, मोहम्मद ने और उनके साथियों ने क़िबला क्यों बदल दिया, बैतुल मक़दिस से हटाकर खाने काबा क्यों कर दिया? तो गोया कि उनके इस एतराज़ का जवाब देते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का। सबसे पहले एक तारीख़ी गलती तुम लोग ये कर रहे हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है कि इस ज़मीन पर सबसे पहला घर जो इबादत की गर्ज़ से बनाया गया वो बैतुल मक़दिस नहीं, वो खाने काबा है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया इबादत की गरज से, लल्लज़ी बिबक्का था, वो घर है जो बक्का में है। बक्का ये मक्का के नामों में से एक नाम है। मक्का को मुख्तलिफ़ नामों से अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है। इस आयत में अल्लाह ने मक्का को बक्का कहा है। बक्का के मानी पर बाज़ उलमा ने गुफ्तगू की है। कुछ लोगों ने ये कहा कि चूँकि वहाँ ऊँटों की कुर्बानी दी जाती थी और अरबी में कहा जाता है तो बक्कुल आनाक, तो उसी से बक्का नाम पड़ा। कुछ लोगों ने यह ख्याल ज़ाहिर किया है कि यहाँ पहुँचने में बड़ी मुश्किलें होती थी, बड़ी मशक्क़त से आदमी यहाँ पहुँचता था, इसलिए इसको बक्का कहा गया। बहरहाल बक्का से मुराद मक्का है और मक्का का एक दूसरा नाम जो कुरान में आया हुआ ये है। कुरान करीम में मक्का को मुख्तलिफ़ नामों से ज़िक्र किया गया। एक जगह पर अल बलद कहा गया, वतूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। बलद के माने होते हैं शहर के, तो अल्लाह ताला ने मक्का को बलद कहा कुरान में। एक जगह अल्लाह ने वलितुनज़िरा उम्मुल क़ुरा कहा है, तो किसी जगह पर अल्लाह ताला ने क़रिया कहा है, क़रिया के माने गाँव होते हैं। तो मुख्तलिफ़ नामों से अल्लाह ताला ने मक्का को कुरान में ज़िक्र किया है, लेकिन नाम सिर्फ़ और सिर्फ दो जगहों पर है, एक बक्का और एक मक्का। बक्का यहाँ पर मौजूद है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 में, और सूरह फ़तह में अल्लाह ताला ने इसको मक्का का नाम दिया आयत नंबर 24 में। मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, ये घर ऐसा घर है यानी खाने काबा जो बरकत वाला है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बरकतें रखी हैं, और ये तमाम जहानों के लिए हिदायत का ज़रिया है या हिदायत नामा है। फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, इसके अंदर खुली और वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। मक़ाम इब्राहीम मौजूद है। वमन दख़लहु काना आमिना, जो इसके अंदर दाखिल हो जाए वो अमन व अमान वाला हो जाता है, मामून हो जाता है, उसे किसी चीज़ का खौफ डर नहीं होता। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, तो जिस घर की ये खूबियाँ हैं तो अल्लाह ताला ने लोगों के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है इस घर का हज करने के लिए, इस घर का क़स्द करना जिसके पास ताकत हो, इस्तिताअत हो। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो जो शख्स इनकार करे, कुफ्र करे, तो जान ले कि अल्लाह ताला तमाम जहानों से बेनियाज़ है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। इन दो आयतों के ज़रिए से अल्लाह ने गोया कि उनके इस एतराज़ का जवाब दिया और कहा तारीख़ी गलती तुम्हारी पहले ये है कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि बैतुल मक़दिस सबसे पहला घर है जो इबादत के लिए बनाया गया। ऐसा नहीं है। उससे भी पहले अल्लाह ताला ने फरमाया खाने काबा को बना दिया गया था। खाने काबा को किसने बनाया, इसमें मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं, लेकिन सबसे मुस्तनद और कुरान के हवाले से अगर देखा जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की। उससे पहले बाज़ रिवायात में आता कि आदम अलैहिस्सलाम ने किया, और बाज़ गैर मुस्तनद रिवायात में आता कि फ़रिश्तों ने इसे बनाया था। खैर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली जो बात है एकदम पुख्ता है, कुरान से साबित है। बैतुल मक़दिस से पहले यह घर ज़मीन पर बनाया गया था इबादत के लिए। तो अल्लाह ने कहा कि जब सबसे पहले तुम्हारी अगर दलील ये है कि जो पुराना है वो क़िबला होना चाहिए, तो पुराना तो ये है, तो इसलिए तुम्हारी दलील फुसफुसी हुई, अब इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं रहेगी। अल्लाह ने मक्का के हवाले से कहा ये बड़ी बाबरकत जगह है, इसमें बरकतें अल्लाह ताला ने रखी है, और हकीकत में मक्के में बरकतें हैं। जो लोग उस ज़मीन पर गए हैं और जानते हैं, यहाँ वहाँ के हालात से वाकिफ़ हैं, उनको मालूम है कि ये मक्का की सरज़मीन ऐसी सरज़मीन है जहाँ पर हर किस्म के फल, हर किस्म की गल्लाजात आपको साल के हर मौसम में मिल सकते हैं। ये अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, उस दुआ का भी असर है कि उस ज़मीन पर अल्लाह ताला बावजूद ये कि वहाँ पथरीली ज़मीन है, खाने पीने की वो चीज़ें मुहैया नहीं हो सकती, पैदा नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला इंतज़ाम कर देता है। तो इस नाहिए से भी वो बरकत की जगह है। और दूसरी वजह जिसकी वजह से बरकत की जगह कही जा सकती है, हज के मौसम में लाखों करोड़ों लोगों की
روزی روٹی کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ شہر، وہ گھر، تو اس حساب سے بھی یہ برکت کی جگہ ہے۔ قرآن میں دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، باقاعدہ اجازت دی ہے کہ کوئی دوسری عبادت جس میں انسان دنیا کی غرض سے جائے تو جائز نہیں ہوتی ہے، لیکن حج کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ کوئی اگر حج کرنے جا رہا ہے تو وہ بزنس کے پرپز سے بھی جا سکتا ہے، وہاں جا کے حج بھی کرے اور بزنس بھی کر سکتا ہے، اپنا کچھ سامان بھی فروخت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن سے اللہ نے بتایا۔ تو گویا کہ یہ گھر کاروبار اور عبادت کاروبار اور تجارت کے ناحیے سے بھی بڑی برکت والی جگہ ثابت ہوئی، اور یہ گھر اس میں برکت کا ذریعہ بنا۔ تیسری چیز، یہاں پر دنیا کا وہ واحد اور یونیک پانی موجود ہے جسے ہم مائے زمزم کہتے ہیں، جو دنیا کے کسی خطے میں کسی زمین پر نہیں موجود ہے، بڑا بابرکت پانی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت آتی ہے جس کو بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن بہرحال استدلال کیا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی آدمی کی اس نیت کو پورا کر دیتا ہے جس نیت کے ساتھ اسے پیتا ہے۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف میں سے لوگ جب پانی پیتے تھے تو وہاں کچھ اچھی نیت اپنی زندگی کے لیے کرتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے غالباً آتا ہے کہ انہوں نے جب پانی کا ایک گھونٹ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے فلاں فلاں کو ذہین بنایا، فلاں فلاں کو علم کے میدان کا شہسوار بنایا، بہت زیادہ علم عطا فرمایا، ان کی طرح مجھے بھی علم عطا فرما دے۔ اور پھر یہ نیت کر کے اللہ سے دعا کر کے انہوں نے جب پیا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ابن حجر رحمہ اللہ کو اسلامی تاریخ کا بہت بڑا نام بنا دیا، اور وہ رہتی دنیا تک شاید باقی رہیں۔ وہی ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ علماء کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، کہ ابن حجر کی شرح کے بعد صحیح بخاری کی شرح کی اب ضرورت نہیں باقی رہ جاتی ہے۔ بہرحال یہ زمزم کا پانی اسی زمین پر ملتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو برکت کی اس زمین پر یہ ہے کہ وہاں پر حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، اور حج عمرے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے حج کیا اور اس کا حج مقبول ہو گیا، اس نے حج میں کوئی گندگی والی بات نہ کی، کوئی فسق و فجور کا کام نہ کیا، گالی گلوچ نہ دیا، تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر واپس ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو یہ حج کا ثواب ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی برکت کی چیز ہے کہ انسان اتنا بڑا ثواب اس زمین پر جا کر اس گھر کا طواف کر کے اور حج کے تمام مناسک کو ادا کر کے پا سکتا ہے۔ ایک چیز آگے اللہ نے فرمائی وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ ساری زمین کے لیے یہ گھر ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں عالم سے مراد یا ساری زمین سے مراد انسانوں کی بستی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ حج و عمرہ خود اپنے آپ میں ایک ہدایت کی چیز ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے اور ہدایت میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نیکی ہو، وہ نیکی انسان کی ہدایت میں اضافہ ہی کرتی ہے، تو لہٰذا جو بھی نیکی ہوگی جہاں بھی ہوگی اس سے اضافہ نیکی میں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ یہ ہدایت کا سینٹر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے سے لوگ اس زمین پر آتے ہیں، اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میں اپنی نسل کو یہاں چھوڑ رہا ہوں تو ایسی جگہ، اس جگہ کو اس لائق بنا دے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ دور دراز سے یہاں پر آئیں، اور اس زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی جو وہاں نہ بھی جا سکتا ہو، مکے میں حج عمرے کی غرض سے جس کو توفیق نہ بھی ملی ہو، وہ استطاعت نہ بھی رکھتا ہو، تب بھی وہ اپنی زمین پر رہتے ہوئے اگر وہ عبادت گزار ہے تو دن میں 5 مرتبہ اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی یہ ہدایت کا سینٹر ہے، اور نماز سے بڑی ہدایت کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح اور کھلی دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ہم اور آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے بازو ہی میں ایک پتھر جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات موجود ہیں، اور وہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے۔ اور باقاعدہ اس مقام ابراہیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ میں فرمایا ہے کہ طواف کرنے کے بعد وہ وہاں 2 رکعت انسان نماز پڑھے۔ چنانچہ طواف جب آدمی کر لیتا ہے تو مقام ابراہیم کے سامنے جا کر وہیں آس پاس میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جس کو طواف والی نماز کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں، جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا خطرہ نہیں لاحق رہتا ہے۔ اتنے امن والی یہ جگہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اندر، یعنی مکے کے شہر میں، اس حرم کے اندر قتل و خوریزی کرنا حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ تو جس جگہ پر درختوں کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کیا جا رہا ہو، اس جگہ کے امن کا، سکون کا اور ایک شانتی پوروک ماحول کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سب اس کی فضیلت ہو گئی خانہ کعبہ مکہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جگہ اتنی معتبر ہو، اتنی بہترین ہو، تو ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو اس گھر کی زیارت کرنی چاہیے اور اس گھر پر تک پہنچنا چاہیے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو بھی طاقت ہو، استطاعت ہو۔ طاقت اور استطاعت میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ اس کے پاس، انسان کے پاس زیادہ راہ ہو،
زاد راہ یعنی اپنے ضروریات جو ایک دم ضروری چیزیں ہیں، کھانے پینے گھر کے سامان کے علاوہ اس شہر تک پہنچنے کا خرچہ ہو اس کے پاس، راستہ پرامن ہو اور صحت مند ہو شخص، اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو، تو ان تمام شرائط کے ساتھ اس بندے کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ کے اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے کچھ ایسے لوگوں کو کہ ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہاں تک جانے کا بینک بیلنس ہے، چاہے آپ بیٹی کی شادی کے لیے ہی جمع کر کے رکھے ہوں، تب بھی آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی بہانہ نہیں بن سکتا ہے۔ علماء کرام نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ حج جب فرض ہو جائے تو آپ کو حج کرنا، ہم کو حج کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ جتنا ڈیلے کرتے رہیں گے اتنا ہم کو گناہ ملتا رہے گا۔ تو اس لیے جیسے فرض ہو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس فرض کو ادا کرے۔ جیسے نماز فرض ہو جاتی ہے تو نماز نہ پڑھنے والے کو گناہ ملتا ہے، ویسے حج جب فرض ہو جاتی ہے تو تاخیر کرنے والوں کو بھی گناہ ملتا ہے۔ اس لیے بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو جب توفیق ملے، جب اس کے پاس حالات صحیح ہو جائیں اور اس وقت وہاں تک جانے کی پہنچ ہو جائے تو جانا چاہیے، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص طاقت کے بعد بھی حج نہیں کرتا ہے تو وہ ایسا عمل کر رہا ہے جیسے کفر کر رہا ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج کی فرضیت اور استطاعت کے بیان کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا جس نے کفر کیا یعنی حج فرض ہو گیا پھر بھی حج کرنا نہیں چاہتا، نہیں جا رہا ہے، کس لیے؟ مال کی محبت میں، کس لیے؟ اپنا وقت بچانا ہے، کس لیے؟ بڑے بڑے کام کرنے ہیں، جو بھی وجہ اس کے پاس ہو، اگر حج فرض ہو گیا اس کے باوجود وہ بندہ حج کرنے نہیں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ایک واجب کے ترک کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا، اور آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم حج کر رہے ہیں تو اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کرو گے تم اپنے لیے کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے تمہارا ہی اپنا نقصان ہوگا۔ بہرحال پیغام یہ آیا کہ اسلام افضل تھا، افضل ہے، خانہ کعبہ افضل ہے۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک وقت میں 1,00,000 کا ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد نبوی میں 1,000 ملتا ہے۔ بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے اس کے اندر نماز پڑھنے کا ایک وقت کا ثواب 500 ملتا ہے۔ یہاں ایک آخری بات ذکر کرتا ہوں، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں لکھا کہ جو وہ یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ پہلے کون یعنی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ سب سے پرانی مسجد جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے بیت المقدس ہے، تیسرے نمبر پہ جو ہے مسجد نبوی ہے۔ تو عبادت کی غرض سے سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ خانہ کعبہ، اور عبادت کی غرض سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو سب سے آخری مسجد بنائی گئی آپ کے ہاتھوں سے وہ مسجد نبوی ہے، اور دونوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس پر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ فقہا نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک استدلال یہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی محلے میں رہتے ہوں اور محلے میں 2 مسجدیں ہیں، دونوں آپ کی دوری آپ کے گھر سے برابر کی ہے، اور دونوں مسجدوں میں امام اچھا ہے، صحیح العقیدہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے کسی فضیلت، بس فرق اتنا ہے کہ ایک مسجد پرانی ہے ایک مسجد نئی ہے، تو پرانی والی میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے بنسبت نئی کے۔ انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بہت دقیق اور باریک استنباط ہے جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہو معاملہ تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔